वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं बहुत अच्छी और बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये एक भाई और एक बहन की है। और बहन भाइयों का तो रिश्ता ही इतना अच्छा होता है, प्यार मोहब्बत वाला, भरोसे वाला, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। तो चलें देखते हैं फिर आज की कहानी हमें क्या सिखाती है और फिर उसके क्या लेसन्स होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमारी कहानी का आज उन्वान है एक भाई और उसकी बहन का वाक़या। एक बार का ज़िक्र है, एक छोटे से गाँव में एक भाई और उसकी छोटी बहन रहते थे। भाई का नाम अहमद था और बहन का नाम आयशा। अहमद एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, जो अपनी छोटी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसका घर छोटा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन उस घर में मोहब्बत और आपस में एहतराम की कोई कमी नहीं थी। आयशा भी छोटी थी, लेकिन उसके ख्वाब बड़े बड़े थे। उसे तालीम हासिल करने का जुनून था कि मैंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करनी है, मैंने डॉक्टर बनना है। और अहमद ने अपनी बहन के ख्वाब को सच करने का इरादा कर लिया था। उसने अपने माँ बाप से वादा किया था कि वो अपनी बहन को अच्छी तालीम दिलाएगा। हर रात जब आयशा सो जाती, अहमद चांदनी रातों में बैठकर सोचता रहता कि वो अपनी बहन के लिए क्या क्या कर सकता है। उसका हर ख्वाब सिर्फ अपनी बहन के रोशन मुस्तकबिल के लिए था। बाब नंबर 2, एक नई मंजिल की तलाश। अहमद ने एक दिन फैसला कर लिया कि वो अपने गांव से शहर चला जाएगा, ताकि वहाँ अच्छी नौकरी कर सके और अपनी बहन की तालीम के लिए पैसा कमा सकें। ये होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल भाई की जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक उसने ये सोचा कि अब मैंने अपनी बहन को पढ़ाने का वादा तो किया है, उसका ख्याल रखने का वादा किया है, तो उसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो उसको ये होगा कि मुझे अपना आराम, ऐशो आराम छोड़ के जाना होगा यहाँ से। मैं शहर जाऊँगा, कुछ कमाऊँगा, तभी तो अपनी बहन को पढ़ा सकूँगा ना। तो खैर वो शहर जाने का उसने इरादा कर लिया। ये फ़ैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसे अपने माँ बाप और बहन से दूर होना था। लेकिन वो जानता था कि ये उसके फ़र्ज़ का हिस्सा है। शहर पहुंचकर अहमद ने दिन रात मेहनत की। कभी वो एक दुकान पे काम करता, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर। हर वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल रहता, आयशा की तालीम, आयशा की तालीम, आयशा की तालीम और उसका मुस्तकबिल। शहर में रहना आसान नहीं था। ना सिर्फ गुर्बत का सामना था, बल्कि तन्हाई भी, अपनों की जुदाई भी अहमद को कभी कभी छुपके छुपके रुलाती थी। लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू नहीं खोया। एक दिन अहमद को अपनी माँ का ख़त मिला। माँ ने लिखा था, बेटा, तुम्हारी मेहनत को हम देखते हैं और तुम्हारी कुर्बानियों का अजर अल्लाह ज़रूर देगा। तुम्हारी बहन तुम पर फ़ख्र करती है। ये अल्फाज अहमद के लिए एक नए हौसले की मिसाल बन गए। बाब नंबर 3, वक्त का इम्तिहान। आयशा अब बड़े स्कूल में दाखिल हो गई थी। अहमद हर महीने घर पैसे भेजता और अपने माँ बाप को तसल्ली देता कि वह सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन शहर में ज़िंदगी आसान नहीं थी। अहमद को अक्सर भूखी रातें गुजारनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा भाई था। वो एक बहुत अच्छा फर्माबरदार बेटा था। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के उसकी मेहनत की कहानी सुनाते थे, लेकिन उसका दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी से भरा रहता था। एक दिन अहमद को एक अच्छा मौका मिला। एक मालिक ने उसके काम से खुश होकर उसे अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया। अहमद की मेहनत रंग ले आई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने सोचा, अब मेरी बहन के ख्वाब और भी ज़्यादा आसानी से पूरे हो सकते हैं। बाब नंबर 4, बहन का पहला मकाम। आयशा ने अपने स्कूल के इम्तहानात में टॉप किया। उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसकी तालीम की रूहानी रोशनी ने अहमद की मेहनत को और काबिल तारीफ़ किया। उसके भाई को और क़ुव्वत मिली, उसको और हौसला मिला कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, मेरी ये रायगा नहीं गई। मेरी बहन भी उसी तरह से मेहनत कर रही है और उससे बढ़ के कर रही है। आयशा अब कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी और अहमद ने इरादा किया कि वो अपनी बहन को डॉक्टर बनाएगा। आयशा को भी अपने भाई की कदर थी। वो जानती थी कि उसका भाई अहमद अपने हर ख्वाब को कुर्बान करके उसका मुस्तकबिल संवार है। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती और दुआ करती थी कि अल्लाह अहमद को कामयाब करे, अल्लाह अहमद को क़ुव्वत और सब्र दे। बाब नंबर 5,
مشکل راہوں کا ساتھی۔ جب عائشہ کالج میں تھی تب احمد کو ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں اس کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ کچھ دن کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے اللہ پر توکل نہیں کم کیا۔ اس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، اس کا یقین تھا کہ اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ ایک ایماندار اور محنتی اور بھروسے کے لائق لڑکا تھا۔ احمد نے ایک نئی نوکری تلاش کی اور اس دفعہ اسے ایک بڑی کمپنی میں کلرک کی جاب ملی۔ اس نے پھر سے محنت شروع کر دی۔ عائشہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اسے اپنے بھائی پر اور بھی زیادہ فخر ہوا، اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اور اپنے مقصد کو اور بھی مضبوطی سے پانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہانی میں کس طرح سے بہن بھائیوں کا آپس میں پیار ہے، کس طرح بہن کو بھائی پر اور بھائی کو بہن پر بھروسہ ہے۔ یہ ہمیں کہانی دیکھیں کس طرف لے کر جا رہی ہے کہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے، ان کو اسی طرح سے ایک دوسرے کا فخر کا باعث بننا چاہیے۔ باب نمبر 6، آخر کا سفر۔ عائشہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اب وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی۔ اس کے خواب سچ ہو گئے تھے اور اس سب کے پیچھے احمد کی قربانیوں کا بڑا حصہ تھا۔ جب عائشہ نے اپنی پہلی کمائی سے احمد کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ خریدا تو احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میری بہن تو بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا میری محنت رنگ لے آئی، میری وہ چھوٹی بہن جو میرے ہاتھوں میں تھے ننھے ننھے ہاتھوں والی، آج وہ ڈاکٹر بن کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے میرے لیے تحفہ لائی ہے۔ عائشہ نے اپنے گاؤں واپس جا کر ایک کلینک کھولا جس میں وہ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ احمد نے بھی اپنے گاؤں واپس آ کر ایک چھوٹی سی دکان کھولی جس میں وہ ایمانداری سے کام کرتا اور دونوں بھائی بہن نے مل کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا۔ باب نمبر 7، ایک نیا اجالا۔ احمد اور عائشہ کے لیے زندگی اب ایک نئی منزل پر تھی۔ دونوں نے مل کر ایک ہسپتال بنایا جس میں غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ احمد کی محنت اور عائشہ کی تعلیم نے مل کر ایک نئی روشنی پیدا کی جس میں محبت، قربانی اور اللہ پر یقین کا پیغام چھپا تھا۔ اس نئے ہسپتال کا نام انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام پر رکھا تاکہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ان کو ملتا رہے۔ ہسپتال کے گیٹ پر ایک لکھا ہوا تھا، محبت اور قربانی سے ہی روشنی کا پیغام پھیلتا ہے۔ اب دیکھیں، بہن کی محبت، بھائی کی محبت اور بھائی کی قربانی اپنی بہن کے لیے، تبھی تو ان کو روشنی کا پیغام پھیلتا ہے۔ دیکھیں اس لیسن میں کتنا بڑا لیسن ہے کہ محبت اور قربانی سے ہی روشنی کا پیغام پھیلتا ہے۔ باب نمبر 8، بہترین ابتدا۔ ہسپتال کا کام سرخرو چل پڑا۔ عائشہ اب صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ گاؤں کی رہنما بھی تھی۔ احمد اب گاؤں کے لوگوں کی ہر مشکل حل کرتا تھا۔ وہ لوگ انہیں پیار اور عزت دیتے تھے۔ ہر صبح کی شروعات دعاؤں کے ساتھ ہوتی تھی اور رات محبت بھرے الفاظ سے روشن ہوتی تھی۔ باب نمبر 9، اب زندگی ہمیشہ سموتھ چلے اب یہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اب باب نمبر 9 یہ ہے کہ ایک نئی مصیبت آن پڑی۔ ایک دن گاؤں کے ایک معصوم بچے کو ایک عجیب بیماری لگ گئی۔ عائشہ نے اپنا سارا علم لگایا لیکن بیماری کا سبب نہیں سمجھ آیا۔ احمد نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ ضرور ہم پر رحمت کرے گا۔ انہوں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور نئے طریقوں سے علاج کرنے لگی۔ باب نمبر 10، نئے علم کی تلاش۔ عائشہ نے فیصلہ کیا وہ شہر جا کے نئے کورس کرے گی تاکہ نئے علاج سیکھ کر آئے اور تاکہ اپنے گاؤں والوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے۔ احمد نے اسے پورا ساتھ دیا اور کہا تم سیکھ کر واپس آؤ، ہم مل کر اس گاؤں کو سب سے بہترین جگہ بنائیں گے۔ عائشہ نے اپنی تعلیم کو اور زیادہ گہرا کر لیا اور نئے طریقے اپنائے۔ باب نمبر 11، آپ کو کچھ اس طرح سے لگ رہا ہوگا کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور اس ڈرامے میں سین چل رہے ہیں، تو اتنی دلچسپ کہانی ہے۔ باب نمبر 11، دعاؤں کی طاقت۔ عائشہ جب واپس آئی تو اس کا علم اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے نئے طریقوں سے علاج کرتے ہوئے بچے کی جان بچا لی اور یہ معجزہ تھا جو صرف اللہ کی مدد اور دعاؤں کی طاقت سے ممکن ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صرف دوا نہیں دعا بھی کریں، کیونکہ بعض دفعہ دعائیں دواؤں سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہیں۔ گاؤں والوں نے احمد اور عائشہ کے اس کام کی تعریف کی اور ان کا اور بھی زیادہ احترام کرنے لگے۔ باب نمبر 12، ایک نئی امید۔ احمد نے سوچا کہ اب وہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بنائے گا۔ عائشہ نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا جس میں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی اور اس اسکول کا نام تھا امید۔ امید، دیکھیں
ایک نئی ہوپ کہ وہاں سے بچے آئیں گے، پڑھیں گے، پھر وہ بھی کل کو ڈاکٹر بنیں گے، ایک نیا مستقبل ہوگا ان کا، تاکہ ہر بچہ یہ محسوس کرے کہ تعلیم کے ذریعے وہ اپنا مستقبل روشن کر سکتا ہے۔ باب نمبر 13، مشکل فیصلے۔ ایک دن احمد کے سامنے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ آ گیا۔ اسکول کو چلانے کے لیے پیسوں کی کمی ہو گئی تھی، لیکن احمد نے اپنی دکان سے جو بھی کمائی تھی وہ اسکول کے لیے لگانا شروع کر دیا۔ عائشہ نے بھی اپنی سیونگز نکال کر اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر مشکلات برداشت کی، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ جب اگر آپ نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ یہ کام کر گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خود سے مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمت مدد مرداں مدد خدا، کہ اگر انسان ہمت کر لے تو اس کو خدا کی طرف سے مدد ضرور مل جاتی ہے۔ باب نمبر 14، بڑھتی منزلیں۔ وقت کے ساتھ احمد اور عائشہ کا اسکول مشہور ہوتا گیا۔ شہر کے لوگ بھی اب اسکول کی مدد کرنے لگے۔ احمد اور عائشہ نے ایک بڑے اسکول کا پلان بنایا، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی اور اسلامی اسٹڈیز کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ ایسی نسلیں تیار کریں جو صرف علم حاصل نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو بہترین قیمت بھی دیں۔ باب نمبر 15، اللہ کی رحمت۔ ایک رات احمد نے سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ، میری اور میری بہن کی محنت کو قبول کر لے، ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی ہمت اور رحمت عطا فرما۔ اس کی دعا ایک روشن مستقبل کی شروعات تھی، جس میں ہر طرح محبت، تعلیم اور امن کا پیغام تھا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت کہانی تھی۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے پہ محبت، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور محبت اور قربانی سے آپ ہر چیز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پہ اللہ کی رحمت کا آپ کو توکل ہے تو آپ سے وہ کام خود بخود ہوتا جائے گا۔ آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ محنت کش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خود بخود مدد کرتے ہیں۔ وہ ایک کال ہے نا، مدد ہمت مرداں مدد خدا، کہ اگر انسان ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو آج کی دیکھیں کتنی پیاری کہانی تھی۔ آج کی کہانی سے ہمیں کتنے زیادہ اسباق ملے ہیں۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ جاتے جاتے میرے بیل آئیکن کو تو پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ہر سٹوری کا لنک آٹومیٹک مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔